हुकूमत की तरफ से ये तरक्की के दावे, मीशत बेहतर होने के बातें तो हो रहे हैं। आलमी सतह पे जो पाकिस्तान की मुआशी इंडिकेटर्स है, कागज़ी तौर पे हमारे जिन इदारे हैं जो ये चीज़ें देखते हैं, उनकी रिपोर्ट तो यही होगा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर चल रही है। अगर पाकिस्तान का मईशत का हमने आई थिंक सवाल ये बनता है कि आपका टेस्ट क्या है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर है। अगर आपका टेस्ट सिर्फ ये है कि आपने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, तो डिफ़ॉल्ट से बेहतर तो सूरत हाल है हमारा मुआशी। मगर अगर आप आम आदमी से पूछे कि क्या आपका मुआशी तरक्की हो रही है, और आप आम आदमी से वो उनके सवाल के जवाब सुने, तो फिर मैं समझता हूँ वो बेहतर एक टेस्ट होता है कि मईशत के असल हालात क्या है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। खाने पीने के जो अखराजात है, घर चलाने के जो अखराजात है, बच्चों को तालीम दिलवाने के जो अखराजात है, इलाज करवाने का जो अखराजात है, वो अब लोगों के क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश यही रहा है कि हम गरीब अवाम को वो फैसिलिटीज़ पहुँचाए, 100% मुफ्त फैसिलिटीज़ पहुँचाए, ताकि ये मसला कम किया जाए। हुकूमत का, वफाकी हुकूमत के अपने इंटरवेंशंस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ एजेंडे आइटम्स पे अपने राय रखती है, अपने मंशूर रखते हैं, अपने नुक्ते नज़र रखते हैं। जैसे आपके निजकारी की जो सवाल थी, निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अलग पर्सपेक्टिव रहा है। हम समझते हैं जो हमारे लिए बहुत कामयाब तरीक़ेकार रहा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ेकार रहा है। और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये साबित कर दिया है कि हम ना सिर्फ अवाम को बेहतर सहूलतें दिलवा सकते हैं, मगर जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो पोर्टफोलियोज़ है, चाहे वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी हो, या मेरा कराची थट्टा ड्यूअल कैरेजवे हो, या ये बाकी जो झिल्क मुलाकातिया जो आपकी ब्रिज है वो हो, ये तमाम पब्लिक प्राइवेट के पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स ना सिर्फ हमने आवाम को डिलीवर किया है, मगर मुआशी तौर पे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ हमारा नुक्ते नज़र ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रेफरेंस देते हैं। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है, तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है, और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाबियाँ से सीखना चाहिए कि कैसे ये वफाकी सतह पे या दूसरे सूबे पे सिंध हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल जो आलमी सतह पे इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने इसको 6 नंबर रीजनली रेट किया गया है कि इसको दूसरे सूबे पे और वफाकी सतह पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म साहब के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो कि नून लीग का कायद हैं, कि उन्होंने अपना वफ़द कल भेजा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो 18 साल बाद हमारा बरसी थी, उस पर ना सिर्फ वो गरी खुदा बख्श के हमारे पास घर पे आए, और वो इस ही के हवाले से आए थे, और इसके अलावा ना कोई सियासी बात हुआ, ना कोई और बात हुई। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले, तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं,
وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے، اور اس جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے سارے سیاسی قوتوں کو سیاست میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سوچنے چاہیے کہ ہم کیسے اور کیا اقدامات اٹھائے تاکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں۔ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریے اور منشور کے مطابق ہی بات کروں گا، اور قومی ایشوز کے ساتھ ساتھ معاشی ایشوز کے ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری سیاسی پیغام تھی وہ سیاسی مفاہمت کے لیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے، تو اس پہ میں نے ضرور بات کرنا تھا۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر میں اوور آل پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی معاشی ترقی، ہماری جمہوریت کی ترقی، ہماری ملک کی بھلا اس میں ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس نتیجے میں لے کر آئیں۔ اس میں حکومتی جماعتیں، حکومت کے ساتھی والے جماعتیں کو بھی ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you can't stand the heat get out of the kitchen، اور اگر ایک طرف آپ کے لیڈر پہ ایک چھوٹی سی نیب کیس بننے پہ اور ایک چھوٹا سا گرفتاری کے رد عمل پہ آپ ہمارے قومی ادارے پہ حملہ کریں گے، پھر بعد میں آپ ایسے شکایت نہ کریں کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ کے خلاف ایکشن ہوگا۔ کل میں نے کری خدا بخش میں پیپلز پارٹی کے جوالوں سے یہی سوال پوچھا، اور آپ سے بھی میں وہی سوال کرتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ آپ سوچیں کہ کوئی اور پیپلز پارٹی اگر یہ قدم اٹھاتی تو ہمارے ساتھ کیا حشر کیا جاتا؟ ان کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس رہا ہے، ہمارا جو تاریخ ہے اس کے مطابق ہم تجویز دیتے ہیں، اور ہمارا تجویز یہی ہے کہ یہ انتہا پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ یہ ان کی سیاست کے لیے، ان کی سیاسی جماعت کے لیے، ان کی سیاسی کارکنوں کے لیے بہتر فیصلے ہوگا، اور اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ بھی، پاکستان کی جمہوری سیاست پہ بھی مثبت ہوگا۔ جہاں تک ہمارے مفاہمت کی سیاست ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ ضرور ہے، مگر سب سے بڑا کردار اس پہ عمل درآمد کرنے کا صدر زرداری کے پاس ہے، اور صدر زرداری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 18ویں ترمیم ہو، این ایف سی ایوارڈ ہو، وہ پہلے سویلین حکومت جو 5 سال مکمل کرنے والی بات ہو، تمام مفاہمت کی سیاست کے نتیجے کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کے نتیجے میں وہ ملا تھا۔ ہمارا الیکشن کے بعد پہلے دن سے اور کل تک اپنا تقریر میں یہی موقف رہا ہے، ہمارے جماعت کے اندر بھی میرا موقف یہی رہا ہے کہ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ صدر زرداری ہی کے پاس یہ نہ صرف تاریخ ہے مگر باقی تمام پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے کہ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کا کوئی یونیک ڈائنامک ضرور ہے۔ ایک طرف سے پاکستان کے دونوں بارڈرز پہ حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ایک طرف بھارت کے ساتھ جو ہوا، دوسری طرف جو افغانستان کے ساتھ حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اندرونی حالات دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہ دہشت گردی کی میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ان صورتحال میں جو کردار ہمارا اپوزیشن جماعتوں کا ہے وہ سب سے اہم ہے۔
اگر انہوں نے ایک انتہا پسند تنظیم کی طرح کام کرنا ہے تو ریاست کا رویہ وہی ہوگا، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے جو سپیس ہے ان سے انگیج کرنا وہی ہوگا۔ اگر ان کا رویہ کوئی سیاسی بنتا ہے تو پھر ان جماعتوں کے لیے شاید کوئی سیاسی گنجائش نکلے کہ وہ بھی ایسا کوئی سیاسی کردار ادا کر سکے جس سے ہم پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، وہ کم کیا جا سکے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ آج نہیں تو کل وہ صورتحال ہمیں بنانا پڑے گا، ورنہ نقصان ملک کا ہوگا، عوام کا ہوگا۔ ابھی تک شاید وہ حالات نہیں بنے، مگر ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے جا کے ویسے ہی حالات بنے۔ ایک تو میں بہت خوش ہوں کہ مولانا صاحب آیا بھی تھا کراچی میں، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی تھے یہاں، لاڑکانہ میں بھی تھے۔ ہم تھوڑا مصروف تھے، ورنہ میں ضرور ٹائم نکالتا اور خود ان سے جماعت سے انٹریکٹ بھی کرتا۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے اپنے فاؤنڈیشن کی تقریر میں اور جو ہماری پارٹی کی میٹنگز میں اس بات پہ ہم زور دیتے آ رہے ہیں کہ الیکشنز تو ایونچولی تو ہوں گے۔ میں جلدی الیکشنز کا تو کوئی مطالبہ یا بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوں گے تو صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان الیکشنز سے پہلے ہم ایسے اقدامات اٹھائے کہ الیکشنز کے جو صاف و شفاف الیکشنز کیا جا سکے، اور اس میں اگر کوئی امینڈمنٹس لے کر آنا پڑیں گے، کوئی قانون میں تبدیلیاں لے کر آنے پڑیں گے، ہمیں اپنے عوام کا اعتماد ہمارا الیکشن کمیشن میں اور ان ادارے میں اس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ کل الیکشنز کرنے کے کوئی فائدہ نہیں اگر پھر سے آر او الیکشن، پھر سلیکٹڈ الیکشن، پھر یہ فارم فلاں کے الیکشن کے الزام لگنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جب کہ ٹائم ہے اور دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی جلدی تو الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم میں جو سیریس سیاسی قیادت ہے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، دوسرے سیاسی جماعتوں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، حکومت کی جماعتیں ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسے اصلاحات لے کر آئیں جس سے ہم الیکٹرل ریفارمز کہہ سکیں، جس میں ہمارے عوام کے اعتماد، باقی سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہمارے الیکشن کے بارے ادارے میں اضافے ہو۔ مثلاً حال ہی میں پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے، ان بائی الیکشنز میں جو کینڈیڈیٹس کے نہ صرف کینڈیڈیٹس کا اعتراضات تھے، مگر جو میڈیا میں اعتراضات اٹھائی گئیں، جو انتظامیہ کے بارے میں اعتراضات ہوئے، میں نہیں چاہوں گا کہ چاہے وہ مزید بائی الیکشنز ہو یا جنرلز الیکشنز ہو، وہ ان حالات میں بنے جہاں وہ مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا جائے۔ جہاں تک آپ کا مفاہمت کی بات ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک سیاسی جماعتوں اپنے سیاست کی دائرے میں واپس لے کر آئیں، اور یہ اپوزیشن کو بھی کرنا پڑے گا، اور ایک حد تک حکومت کو بھی اقدامات ایسے اٹھانے چاہیے۔ پارلیمان کو فعال کرنا چاہیے، پارلیمان کو ایسے استعمال کرنا چاہیے، بہت سے ایسے اقدامات سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اٹھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے سیاست میں ایک دوسرے کی برداشت کی گنجائش نکال سکے۔ جہاں تک کوئی 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، کوئی 28th امینڈمنٹ پہ ابھی تک نہ 26th امینڈمنٹ کے دوران، نہ 27th امینڈمنٹ کے دوران، نہ کوئی مستقبل کی امینڈمنٹ کے دوران ایسا کوئی پوائنٹ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ حکومت کی طرف سے، آفیشلی یا ان آفیشلی۔ یہ باتیں صرف میڈیا کے حد تک چل رہے ہیں، اور میڈیا والے ہی چلا رہے ہیں، اور ان کے حق ہے کہ وہ جو ایشو اٹھائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اس پہ واضح ہیں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور نظریہ کے مطابق ہی چلیں گے۔